الله من الشيطان الرجيم. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي يعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أخل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك إن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम्हें बदी और फखश का हुक्म देता है और ये सिखाता है तो अल्लाह के नाम पर वो बातें कहो जिनके मुताल्लिक तुम्हें इल्म नहीं है कि अल्लाह ने कही। इनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह ने जो अहकाम नाज़िल किए हैं उनकी पैरवी करो तो जवाब देते हैं कि हम तो उसी तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। अच्छा, अगर इनके बाप दादा ने अकल से कुछ भी काम ना लिया हो और राह रास्त ना पाई हो तो क्या फिर भी इन्हीं की पैरवी किए चले जाएंगे? ये लोग जिन्होंने खुदा के बताए हुए तरीके पर चलने से इनकार कर दिया है, इनकी हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे चरवाहा जानवरों को पुकारता है और वो हाँक पार पुकार की सदा के सिवा कुछ नहीं सुनते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इसलिए कोई बात इनकी समझ में नहीं आती। ये लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम हकीकत में अल्लाह ही की बंदगी करने वाले हो तो जो पाक चीज़ें हमने तुम्हें बख्शी हैं इन्हें बेतकल्लफ खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह की तरफ से अगर कोई पाबंदी तुम पर है तो वो ये है कि मुर्दार ना खाओ, खून से और सूर के गोश्त से परहेज करो और कोई ऐसी चीज ना खाओ जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। हाँ, जो शख्स मजबूरी की हालत में हो और उनमें से कोई चीज खा ले बगैर इसके कि वो कानून शिकनी का इरादा रखता हो या जरूरत की हद से तजावुज करे तो इस पर कुछ गुनाह नहीं, अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। हक ये है कि जो लोग उन अहकाम को छुपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में नाजिल किए हैं और थोड़े से दुनियावी फ़ायदों पर इन्हें भेंट चढ़ाते हैं, वो दरअसल अपने पेट आग से भर रहे हैं। क़यामत के रोज़ अल्लाह हरगिज़ इनसे बात ना करेगा, न इन्हें पाकीज़ा ठहराएगा और उनके लिए दर्दनाक सज़ा है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही खरीदी और मगफरत के बदले अजाब मोल ले लिया। कैसा अजीब है इनका हौसला कि जहन्नम का अजाब बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। ये सब कुछ इस वजह से हुआ कि अल्लाह ने तो ठीक ठीक हक के मुताबिक किताब नाजिल की थी, मगर जिन लोगों ने किताब में इख्तिलाफात निकाले वो अपने झगड़ों में हक से बहुत दूर निकल गए। आयात 169 से लेकर 176। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पीछे हलाल हराम की बात हो रही थी
اور یہاں پہ شیطان کا ذکر آیا. شیطان کا پہلے دن سے ٹارگٹ کیا ہے کہ وہ حرام کی طرف راغب کرتا ہے. دیکھیے جنت میں ہر چیز، یعنی پوری زندگی بھی کوئی شخص کھاتا تو وہ کم نہ ہوتا. تو جنت میں ہر چیز کھانے کی اجازت تھی، صرف ایک درخت سے روکا گیا. جو چیزیں فاربیڈن ہوتی ہیں، آپ کے ساتھ شاید کبھی ہوا ہو، کبھی ڈرائیو کرتے ہو آپ گزرے ہیں اور وہ جو پولیس نے ایک ٹیپ لگائی ہوتی ہے نا کہ نو انٹری کی، تو انسان کے اندر کیوریاسٹی ہے، ادھر جانے کو، دیکھنے کو دل کرتا ہے. اچھا بھائی کس چیز سے منع کیا ہوا انہوں نے؟ یہ ہمارے اندر رکھا گیا. شیطان اس چیز کو پھر استعمال کرتا ہے، اس سے کھیلتا ہے. اب دیکھیں جب جنت میں اس نے اس چیز کی طرف رغبت دلائی تو کیا ہوا کہ بنی آدم، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی جو زوجہ تھی وہ ڈسپوز ہو گئے. جو اللہ نے پردہ رکھا ہوا تھا وہ اتار دیا. آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا، یو آر واٹ یو ایٹ. اور واقعی جو جسم میں جاتا ہے اس کا اثر آپ کے اعمال پہ ہوتا ہے. اور جس جسم میں حرام ڈالا گیا ہو وہ پھر پاک، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. جنت پاکیزہ ہے، پاک ہے. تو اس لیے حلال اور طیب چیزیں کھانے سے ہی آپ وہ عمل کر سکتے ہیں جو جنت تک لے جائیں گے. اب دیکھیں جنت کیا ہے؟ جنت بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے نا، لیکن دنیا اس کی ادنا شکل ہے. دنیا جیسے فرض کیجئے ہم جنت کی باتیں پڑھتے ہیں، اس میں نہریں بہتی ہوں گی، اس میں درخت ہوں گے، پھل ہوں گے، یہ ساری تفصیل قرآن میں آتی. اگر دنیا میں یہ سب نہ ہوتا تو ہمیں تو بالکل سمجھ ہی نہ آتی یہ کیا ہوتا ہے، درخت کیا ہوتا ہے، نہار نہریں کیا ہوتے ہیں، یہ بہتا ہوا پانی کیا ہوتا ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہ آتی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ایک ہلکی سی جھلک دکھائی ہے. اور آئی ایم شیور کہ آپ مجھ سے اگری کریں گے کہ اب تو چونکہ ہم میڈیا کا دور ہے نا، ہم خود جا کے نہیں دیکھ سکتے، لیکن جو قدرتی مناظر آپ نے اسکرین پہ بھی کبھی دیکھے ہوں گے، جب کبھی یعنی ڈوبتے سورج کے منظر سے لے کر سمندر کا بہتا ہوا پانی، یا رنگ برنگے پھول، یا پہاڑ اور پہاڑوں سے جو آبشاریں آتی ہیں، یا جنگل، یا مختلف رنگوں کے پرندے، کتنا خوبصورت لگتا ہے سب کچھ. اور بے سخت آپ کے منہ سے کیا نکلتا ہے، سمندر کے اندر کی جو رنگ برنگی مچھلی ہیں، یعنی ایسے جیسے بندہ، آپ اتنے امپریس ہوتے ہیں کہ یو فیل اسپیچ لیس، کچھ اور منہ سے نکلتا ہی نہیں ہے سوائے اس کی کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، کہ یہ رب ہی کی بنائی ہوئی چیز ہے. اور آپ اتنے انسپائر ہوتے ہیں نا کہ ڈیزائن کو دیکھ کے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ انسان کر ہی نہیں سکتا. اللہ رب العالمین بہترین مصور ہے، خالق ہے. یعنی آپ کا جو دل ہے نا وہ کسی بھی ایسے منظر کو دیکھ کے نا تو الفاظ ڈھونڈنے لگ جاتا ہے، اور پہلا امپریشن آپ کا ہی پڑتا ہے، اللہ کے ہی تعریف آپ کے بے ساختہ منہ سے نکلتے ہیں. تو یہ جھلکی ہے. تو جنت کس لیول کی ہوگی؟ اس جنت میں جانے کے لیے تو ظاہر طیب ہونا ضروری ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ حرام کی طرف کیوریاسٹی پیدا کرتا ہے، اور ایک بار انسان حرام کی طرف چل پڑے نا تو پھر شیطان کا اس کے اوپر کنٹرول آ جاتا ہے، گرپ آ جاتی ہے. جیسے دیکھیں مکہ کے لوگوں کو وہ نا عجیب طریقے سے پھر کنونس کرتا ہے. مکہ کے لوگوں کو اس نے کنونس کر لیا کہ دیکھو تم اتنے گنہگار ہو کہ خانہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے، تمہارے تو اس کپڑے بھی اس قابل نہیں کہ تم ان کے ساتھ طواف کرو. تو اس نے کنونس کیا کہ اگر طواف کرنا ہے تو بالکل ننگے ہو کے کرو، کیونکہ اللہ کو تم پسند نہیں ہے تمہارا یہ سب. اور لوگ کنونس ہو گئے. یعنی ہم پڑھتے ہیں تاریخ میں کہ وہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے. سوچے عبادت یعنی شیطان نے کیسے انسان کو کنونس کر لیا. کیونکہ جب حرام کی طرف آپ جاتے ہیں تو شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص وہ جانتا ہے کہ باؤنڈری یہ ہے کہ بھئی حرام کا مال نہیں کمانا، چاہے وہ شراب بیچ کے ہے یا سودی کاروبار سے ہے، تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ کنونس، شیطان کس طرح لوگوں کو کنونس کرتا ہے کہ بھئی دیکھو اگر تم اس سے اتنی رقم بنا لو تاکہ تم پھر حلال کما سکو نا، تو پھر تمہیں ضرورت ہی نہ رہے کہ تم پھر حرام کماؤ. تو اس لیے اگلے سال یہ حرام بیچتے نا تو پھر بالکل حلال کمانے لگ جانا. یا پھر ایسے کرو کہ اتنا تھوڑی دیر حرام کما لو تاکہ اس سے تمہاری کوئی آمدنی کا ذریعہ پیدا ہو جائے، یا تمہارا گھر بن جائے،
یا پھر یہ کہ تمہارے بچے پڑھ جائیں، یا تم گاڑی لے لو، یا تمہارا بزنس چل پڑے، یا تم کوئی اسٹور کھول لو. جب تم یہ سب کر لو گے نا تو پھر تم بالکل حرام کو بند کر دینا، تاکہ یعنی تمہارا حلال آمدن کا کوئی ذریعہ ہو جائے گا تو پھر تمہیں حرام کمانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو اس وقت تک تو پھر حرام کمانا بنتا ہے. اب سوچے کہ یہ دلیل ہے نا، اور انسان ایک دفعہ اس کے کہے پہ آتا ہے تو پھر کوئی فل سٹاپ نہیں لگتا. پھر وہ چاہے کریڈٹ کارڈ کے لون سے لے کر، یعنی پھر ایک نا آپ کو ایسے گرپ کر کے پکڑ لیتا ہے. اور پھر جب یہ باتیں ان سے کہا جاتی تھی، کہ ان سے کہا جاتا تھا کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کی، یعنی جب بھی آپ پھر سیدھی سی بات ہے کہ بھی رب نے منع کیا ہے، آج اس باؤنڈری میں واپس آ جاؤ اور نہ پیروی کرو. تو پھر کیا جواب ہوتا تھا؟ ایک جو اس وقت کے لوگوں کا جواب تھا کہ اچھا ایک چیز صدیوں سے ہوتی چلی آئی ہے تو ہمارے کیا سارے غلط تھے؟ تمہیں زیادہ سمجھ ہے ہمارے بڑوں سے. ایک چیز صدیوں سے ایک رواج بنا چلا آ رہا ہے، تو اب کیا ہم اس کو چھوڑ دیں؟ تمہارا یہ مطلب ہے کہ ہمارے سارے ہی بندے غلط تھے، ہمارا پورا خاندان غلط ہے، صرف تم ہی صحیح ہو. یہ کمنٹ جو ہے نا وہ اس وقت کے لوگ بھی کرتے تھے، اور آج بھی جس کو حق سے بچنا ہوتا ہے. دیکھیں ہمارا دین علماء کا احترام بہت زیادہ کرواتا ہے، بلکہ علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا. اور ہمارا دین تو اس حد تک جاتا ہے کہ جنگ کے حالت میں بھی جو دوسرے مذہب کے علماء ہوں گے، چاہے وہ پادری ہیں یا کوئی سکھوں کے ہیں یا عبادت گاہیں ہیں، تو کہا گیا ان پہ بھی تلوار نہ چلانا، ان کی بھی ریسپیکٹ ہے جو ان کے پوپ یا جو بھی ہیں. یعنی اتنا علماء کا احترام کرتا ہے. تو وہ دین کیسے اجازت دے گا کہ ہم اٹھ کے کسی مسلمان مولوی یا عالم کو برا بھلا کہیں؟ ہمارا دین اس کی بالکل، یعنی اس میں یہ نہیں کہا جاتا. یہی وجہ ہے کہ مجھے ہر وہ لطیفہ جس میں کسی مولوی کی یہ کہا، مولوی یہ حلوہ کا، یقین مانے اٹ بریکس مائی ہارٹ، اٹ ہرٹس مائی فیلنگ. بالکل مجھے نہیں اچھا لگتا کہ ہم علماء کے بارے میں جوکس بنائے. او مائی گاڈ، ہاؤ ڈیئر یو! ہماری میں ہمت کیسے، ہاؤ ڈیئر آئی کین کہ ہم جو ہے علماء کے لیے کوئی لطیفے بنائیں. آپ لاجیکلی تنقید کر سکتے ہیں، اور یہی ہمارا دین سکھاتا ہے کہ علماء کا اندھا احترام، اندھی عقیدت کے. مجھے یاد ہے کسی سے بات ہو رہی کسی پوائنٹ پہ، تو ان کو میں نے حدیث سنائی، تو انہوں نے کہا ہاں لیکن اس حدیث کے کئی مطلب ہو سکتے. تو پھر ان کے سامنے انہی کے عالم کا میں نے ایک ریفرنس رکھا تو وہ بالکل دھیمی پڑ گئی. اچھا صحیح ہے. تو پھر اگر انہوں نے اس کا یہ مطلب نکالا ہے تو پھر صحیح ہوگا. گویا اللہ کے رسول کی بات سن کے وہ ایک کوشچن اٹھتا ہے، اور جب کسی عالم کے ریفرنس آیا تو بالکل سمعنا وطعنا. اس مقام پہ ہمیں نہیں پہنچنا، ہمیں ایک کوشچن کرنا ہے. ہاں بھائی آپ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ دین کے لیے اس میں یہ ریفرنس آیا، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے، آپ ذرا مجھے اس سے دلیل دے دیں. اور وہ علماء جو سوال سن کے غصے ہوں یا تعصب پھیلائیں، کسی بھی عالم کی ایک ہی نشانی میں نے رکھی ہوئی ہے، جو صحیح عالم ہوگا نا وہ کبھی مسلمانوں سے نفرت نہیں کرے گا. یعنی کہتے ہیں نا یو لو اسلام بٹ ہیٹ مسلم، یہ میسج نہیں دے گا. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ فلانے فرقے سے نہیں ملنا، فلانے عالم کی تقریر نہیں سننی، ہدایت صرف ادھر ملے گی، ایک ہی فرقہ حق پہ اور وہ ہمارا. اس طرح کی باتیں جو کرے نا اس سے نا پلیز اسٹے اوے، پلیز اسٹے اوے. کیونکہ آپ ہدایت ہر جگہ سے لے، لیکن جو آپ کو دوسرے مسلمانوں کے خلاف بھڑکا رہا ہے، میں کہہ رہی ہوں نا دین تو دوسرے مذاہب کے علماء کے بھی احترام کی بات کرتا ہے، لیکن اگر کوئی آپ کو روک رہا ہے دوسروں کی ڈسریسپیکٹ، یا فلانے فرقے سے آپ دور رہیں، فلانے کو یہ فتوے دیں، فلانے کی مسجد میں نہ جائیں، تو یہ ایسے بندے سے ہی ہم نے دور رہنا ہے. ہم نے ان کے پیچھے اندھی عقیدت نہیں کرتی. اب مثال دی جا رہی ہے ایسے لوگ اندھے گونگے بہرے. مجھے یاد ہے بچپن میں جب قرآن پڑھنا سیکھا تھا تو سمم بکمن امیون، مطلب نہیں پتا تھا لیکن الفاظ بڑے انسپائر کرتے تھے. قرآن میں جو ریدھم الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ دلوں کو ٹچ کرتے ہیں. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور وہ سمجھ نہیں رکھتے. ایک ایسے ذہن میں پکچر آتی ہے جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ چرواہے یا پاکستان میں کسان میں نے دیکھے تھے کہ وہ بیلوں کو ہانک رہے ہوتے تھے تو مختلف آوازیں نکالتے تھے. اور بیلوں بھینسوں کا بھیڑوں کا یہ ہوتا ہے کہ آواز دیکھ کے اس کو فالو کرتی ہیں. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ یہ نہیں سوچتی کہ یہ اگر ہمیں دائیں مڑنے کو کہہ رہا ہے تو ادھر تو ٹریفک زیادہ ہے یا تو موٹر وے ہے تو ہمیں خطرہ ہو سکتا ہے، چلو ہم بائیں مڑ جاتے ہیں. وہ ریوڑ ایسا نہیں کر سکتا. چرواہا آواز نکالتا ہے، چل پڑتے ہیں.
وہ بلائنڈلی اس پہ چل پڑتے. تو ایسی پکچر آ رہی ہے کہ چرواہا ان کے باپ دادا ان کو ایک طرف لے کے جائے جا رہے ہیں اور پوری بھیڑ چلتی جا رہی ہے، حالانکہ سامنے گڑھ ہے، سامنے وہ رستہ آگ کی طرف جا رہا ہے اور قرآن ان کو پکار ہے، لیکن بالکل ایک بہت بڑی بھیڑ ہے جو آنکھیں بند کر کے بس جائے جا رہی ہے اور کوشچن نہیں کر رہی. تو یہ قرآن کی آیات سن کے کہو کہ پیروی کرو کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن وہ نہیں پیروی کرنا چاہتے، اس لیے کہ باپ دادا کے پیچھے چلنا ہے، جو فیملی میں ہوتا چلا آ رہا ہے، فیملی کے رسموں اور کلچر کو اب وہ نہیں کرنا. اب آگے دوبارہ آیت آئی کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اب یہاں پہ صرف طیب کی بات آئی کہ اہل ایمان، پچھلے تو پورے انسانوں سے کہا گیا کہ حلال اور طیب کھاؤ، یہاں پہ صرف اب اہل ایمان میرے اور آپ کو بطور خاص کہا جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ حلال کا لفظ غائب ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حلال، جب آپ طیب لفظ بول رہے ہیں تو حلال یعنی ہر طیب حلال ہی ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حرام طیب ہو؟ تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اب ساتھ ہی کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو. اب دیکھیے کہ شکر گزاری اور حلال کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیونکہ حلال کی کو جب آپ اپریشیٹ کریں گے، یعنی ہم جب حلال اتنا زیادہ کچھ ہے، جیسے جنت میں بھی ہر چیز حلال تھی، ایسے ہی ہمارے لیے صرف انگلیوں پہ گن سکتے ہیں یہ چند پوائنٹس ہیں جو کہا گیا کہ یہ من ہے، باقی سب حلال ہے. باقی تمام مذاہب میں آپ دیکھیں کہ یہودی مذہب میں لے کر باقی تمام مذاہب میں کہ حلال کی لسٹ گنوائی گئی ہے، یہ صرف حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، باقی سب حرام ہے. تو سوچے کہ پھر وہ کتنی ریسٹرکشن ہے، اور ہماری شریعت میں کتنی آسانی ہے کہ ایوری تھنگ از حلال unless proven حرام، اور باقی تمام مذاہب میں ایوری تھنگ از حرام unless proven حلال. ہمارے لیے تو آسانی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے اس کے شکر ادا کرو، قدر کرو. ہاں میں اکثر کہتی ہوتی ہوں کہ ہماری پاکستانی فقہ میں بھی یہ چیز آ گئی کہ ہر چیز حرام ہے جو ایجاد ہو رہی ہے unless کہ ہمیں ریفرنس ملے، حدیث ملے. حالانکہ دین نے ایک اصول دے دیا کہ ہر چیز حلال ہے، یعنی اب میں آئی فون خریدنے جاؤں گی تو مجھے حدیث ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، یا مجھے اگر ہارٹ سرجری کرانی ہے یا مجھے ایک نئی قسم کی تھراپی یا میڈیسن سیکھنی ہے، تو میرا دین مجھے کہہ رہا ہے ہر چیز پرمسیبل ہے، یہ اس کی باؤنڈریز ہیں. اب یہاں پہ جو حلال حرام کی بات آگے سے چلا، جو مدینہ کے، چونکہ یہ بالکل ابتدائی دنوں کے احکامات ہیں، تو جانوروں کی بارے میں جو ان کے ریچولز چلے آ رہے تھے، جیسے ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ حلال حرام کے ریچولز ہر مذہب ہر دور میں رہے ہیں. تو انہوں نے جو حلال حرام کے قوانین بنا لیے تھے، بہت ضروری تھا کہ ان کو سختی سے کلیئر کیا جاتا، اور ان کے دلوں میں ایک تھا. جیسے میں نے خود انٹرویو پڑھا کہ ہندو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور ظاہر ہندو مذہب میں گوشت کھانا منع ہے، تو چونکہ ایک چیز انہوں نے کبھی نہیں کی ہوتی تو وہ سوچتے ہیں بھائی چلو گوشت کھانا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا، اگر ہم نہ بھی کھائیں تو ہے رہی ہے. لیکن اگر وہ حلال حرام کے لیے دل میں کراہت ہے تو پھر کھانا پڑے گا، کیونکہ اس چیز کو ختم کرنا ضروری ہے کہ اللہ نے کہا ہے حلال ہے تو اب آپ کا دل نہیں مان رہا. پھر چونکہ وہ اب ہندو مذہب میں ان کی نسلیں وہ چیز سے روک رہی ہیں، تو پھر وہ کراہت اگر پیدا ہو گئی تو اس کراہت کو مارنا ضروری ہے، ورنہ ایمان داخل نہیں ہوگا. یہی حال تھا عرب کا کہ کہا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، تمہیں ان کو مسٹ کرنا پڑے گا. اور اس میں جو گنوا دیا گیا کہ سور کا گوشت یا خون جانور کا نکال دیا جاتا ہے. ہاں جو تھوڑا بہت بوٹیوں پہ لگا رہ گیا، آپ پکا رہے ہیں، ظاہر بوٹیوں سے چپکا رہتا ہے، وہ حرام نہیں ہے. لیکن ظاہر خون جو بڑی مقدار میں یا جو دوسرے طریقوں سے ذبح کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے، اور پلس سور کا گوشت، سور کے گوشت کھانے کو حرام کہا گیا. جیسے میں نے کہا ہے نا کہ حلال حرام کا ایشو بہت سینسٹیو ہے، اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. آئی ڈونٹ لائک فارورڈنگ میسیجز کے جس میں لوگ کہتے ہیں ہر چیز حرام، یہ حرام، یہ حرام، تو میسج فارورڈ کرتے جائیں، کیونکہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور اس چیز کو بہت احتیاط سے کرنے کی ضرورت ہے. اب سور کے گوشت کو حرام کہا گیا، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے، قرآن کیا ہے، لیکن یہ تو نہیں کہا گیا نا کہ سور کو سے جو ہے وہ ایک ایسا جانور ہے کہ سور ہی بری چیز بن گیا. حرام ایک اور چیز ہے، لیکن یہ سور بذات خود اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ایسی مخلوق ہے. جیسے
भेड़ या बकरी या गाय या भैंसे हैं। तो कितनी अजीब बात है कि हम गाय या भैंस से नफरत नहीं करते लेकिन सूर से नफरत करें। यानी सूर को भी फर्ज कीजिए अगर वो प्यासा है और कोई उसको पानी पिला दे और उसकी कोई मदद कर दे, वो जख्मी है कोई उसका इलाज करे, तो इस्लाम ये मना तो नहीं कर रहा ना, बल्कि हमें करना है। इसका नुकसान ये हुआ है कि हम जब यूरोप में आए, इवन कुत्तों के मामले में कुत्तों का जिक्र आया, असहाबे कहफ का जैसे कुत्ता था, या वो कुत्ते जिनको आप ट्रेन देते हैं, शिकार करते हैं। कुत्ता अल्लाह की बनाया हुआ मखलूक है, शैतान ने तो किसी को पैदा नहीं किया ना, किसी जानवर को नहीं पैदा किया। तो हम नफरत का जब इजहार करते हैं ना, तो इस पूरे मुआशरे में हमारा ये इंप्रेशन फैल गया कि मुसलमान कुत्तों और सूर से बहुत नफरत करते हैं। और मैं जब वॉक पे जाती हूँ तो मैं नोट करती हूँ कि गोरे बेचारे कुत्तों को वॉक करा रहे होते हैं, तो वो स्काफ वाली को देख के बहुत ज्यादा एहतियात करते हैं। तो मैं दोरे हाथ स्माइल करती हूँ उस पर और उसके कुत्ते पे भी, क्योंकि मुझे पता है कि उसको भी रब ने बनाया है, और कुत्ते को नफरत करने का हुक्म मुझे मेरे दीन ने नहीं दिया, बल्कि अगर मैं इस कुत्ते को पानी पिला दूं तो ये मेरे लिए बख्शिश का जरिया बन सकता है। यानी इस आप समझ रहे हैं ना, ये एक बारीक लाइन के जिसमें हम जानवर ही से नफरत शुरू कर दें, या कोई उठ के कहे कि मैं अगर कुत्तों को तकलीफ दूं या सूर को भूखा प्यासा रखूं या सूर के जानवरों के खिलाफ कुछ शुरू कर दूं तो अल्लाह ताला मुझसे खुश होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी हमारा दीन इस मामले में बिल्कुल क्लियर है, बस कुछ बाउंड्री दी गई कि हाँ भाई कुत्ते को एज अ पेट जैसे गोरे रखते हैं कि मुंह में मुंह डाल रहे हैं, एक ही बर्तन से खा रहे हैं, हमारे लिए बस वहां पे है कि वहाँ वो नहीं करना। वरना कुत्ते को जैसे प्रोटेक्शन के लिए, या जब जो किसान रखते हैं कुत्तों को रखवाली के लिए, जानवरों के लिए या शिकार के लिए, कुछ बाउंड्रीज और हदें हैं। कुत्ते से नफरत या सूर से नफरत ये हमारे दीन में नहीं है, और ना ही हम वो कर सकते। फिर कहा गया कि हाँ हालते इस्तरार में हो तो, अब चूंकि देखिए मेरे कल्चर में था कुत्ते और सूर से नफरत, तो मुझे भी अपने अंदर से ये चीज खत्म करने में टाइम लगा, क्योंकि एक चीज होती चली आई है हमारे कल्चर में। तो फिर जब दीन की समझ आती है, फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर खुद को चेंज करना मुश्किल लगता है। और मैं आपके सामने एतराफ कर रही हूँ, लेकिन हमें हर कदम पे ये करना है कि जो चीज हमने दांतों से पकड़ी हुई है उसको क्वेश्चन करना है। ये मेरे कल्चर में है, मेरे दीन में है, मेरे बाप दादा ने की है, उसको कुरान और हदीस के सामने पेश करें। और प्लीज ये ना कहें कि हर कोई कुरान और हदीस का अपनी मर्जी से मतलब निकालता है, हमें क्या पता। नहीं, कुरान और हदीस गुमराह नहीं कर सकते, ठीक है। कुरान और हदीस से जो भी सही नीयत से रुजू करेगा उसको हदायत मिलेगी, गुमराही नहीं। तो हम ये कैसे सोच कह सकते हैं कि हमने कुरान और हदीस से रुजू किया लेकिन हमें तो हदायत का रास्ता नहीं मिला। अब कहा गया हालत इज़रार, ज़ाहिर है आज के दौर में हमारे पे तो वो हालत नहीं है। हो सकता है कि आर्मी में ये सुना सिचुएशंस आ जाती हैं कि आपको ऐसी हालत हो कि भाई अब कुछ भी मैसर नहीं है सवाए हराम के, तो इंसानी जिंदगी को बचाना जो कि इस्लाम में बहुत जरूरी है, तो किसी की जान को खतरा है तो कहा गया कि वो खा ले। और इवन आप देखते हैं कि किसी की दूसरा कोई जान बचाने के लिए खा रहा है तो हम उसको भी नहीं कह सकते कि तुम गलत कर रहे हो। तो ये चीज यानी ये दीन में बार बार क्लियर कर दिया गया। फिर कहा गया कि आयात को ना बेचो। आयात को बेचना क्या है? आयात से वो मतलब निकालना, या जैसे मैंने कहा ना हलाल हराम में अपनी मर्जी, अपने कल्चर या अपने बाप दादा को ले आना, तो इतनी सख्त वईद है कि अगर तुम या पॉलिटिकली देख लेना कि इसका मतलब अगर हमने ये निकाला, जैसे हम उलमा के बारे में पढ़ते हैं कि जब वो कुछ उनके फतवे आते थे तो बादशाह उनको खतरा होता था तो उनको कैद कर देते थे। ये हर दौर में रहा है। तो इस तरह आयात को बेच देना कि अगले की मर्जी से के मुताबिक फतवे देना, हमारे यहाँ यूरोप में ये हो रहा है कि कोई ऐसी मसाजिद हैं कि जितने लोगों ने भी शराब का बिजनेस करना होता है तो वो एक दो खास मसाजिद जहाँ उनको पता होता है कि यहाँ से हमें मर्जी का फतवा मिलेगा, जो उन्हीं की कमेटी के मेंबर बनते हैं उसी मस्जिद को फिर फंडिंग देते हैं, क्योंकि उस मस्जिद के उलमा जो है उनको उनकी मर्जी का फतवा दे देते हैं। और फर्ज कीजिए कि उनको वो अपनी मर्जी का फतवा नहीं मिलता, तो वो फिर एक के पास जाते, दूसरे के पास जाते, तीसरे के, जब तक उनको अपनी मर्जी का फतवा ना मिल जाए वो फिर और फिर ये कि उसी शराब की कमाई या उसी कारोबार की कमाई से वो मस्जिद फिर बना लेते हैं, उसको फंडिंग देते हैं। और सारे जो सेरेमनीज हैं या जो मस्जिद की तकरीबात है उसमें वो उनकी प्रेजेंस होती है, तो इस तरह वो अपना एक मकाम बना लेते हैं। देखिए अब ऐसे में जो फतवे दे रहे हैं वो तो मुजरम है ही है, लेकिन जो उनको उनकी पसंद के फतवे देते हैं
یا پھر یہ ہر دور میں علماء پہ ذمہ داری رہی ہے، تو کہا گیا ہے کہ پھر ایسے لوگ اپنی پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، آیات کو بیچ رہے ہیں، کتنی سخت وعید ہے کہ وہ نہیں کھا رہے مگر آگ، پیچھے حلال حرام طیب کی بات ہو رہی ہے، وہ کھانے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کیسا کھانا ہے کہ کوئی آگ کھائے؟ اللہم اجرنا من النار، ان سے اللہ بات نہ کرے گا، اللہ ان کو پاک کرے گا۔ عذاب اور دوزخ کی کئی شکلیں ہیں، کتنی دفعہ ذکر آیا، لیکن جب بھی اس عذاب کا ذکر آتا ہے کہ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا یا ان کی طرف نظر نہیں کرے گا، مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ شدید تکلیف والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہے، آپ کبھی کسی فنکشن پہ گئے ہیں، کسی کے گھر گئے ہیں اور اگلا فرد آپ کو پوچھے نا، اس کو بڑی آکورڈ سی آپ کی پوزیشن ہوتی ہے، آپ بڑا عجیب فیل کرتے ہیں، اور فرض کیجئے کہ آپ پوری شادی میں ٹائم پہ بیٹھے رہے اور پورا وقت اس فیملی نے آپ سے نہ سلام دعا کی، نہ آپ گئے بھی لیکن انہوں نے آپ کو اگنور کیا اور جان بوجھ کے سب سے اٹینڈ کیا اور بیچ میں آپ کو نہیں کیا، کتنی عجیب سی سچویشن ہوگی۔ تو وہ روز قیامت اگر اللہ سب کو اٹینڈ کر رہا ہے اور وہ آپ کی طرف توجہ ہی نہ کرے، میری طرف توجہ ہی نہ کرے، یعنی یہ عذاب کی وہ شکل ہے کہ جس کو جب میں سوچتی ہوں نا تو I can't take it، یعنی مجھے لگتا ہے کہ عذاب کی اس سے زیادہ شدید شکل ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ جو ہے وہ ہماری طرف توجہ ہی نہ کرے۔ ہم تو وہ ہے نا کہ ہم اللہ کی بغیر ایک زندگی کا سانس بھی نہیں لینا چاہتے، کہ جس میں اس سانس میں رب کی یاد نہ ہو، صبح شام کے اذکار، آنے جانے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، ہماری زبانوں میں ہر وقت اللہ کا دھیان، اللہ کا ذکر، تو وہ لمحہ کہ جس میں ہمارا اللہ سے کنیکشن ہی نہ ہو اور اللہ ہمیں اگنور کرے، یعنی سوچیں یہ عذاب ہم نے برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہمیں بچائے۔ I emotionally feel drained and scared کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہر عذاب سے بچائے اور بطور حال سے اس عذاب سے۔ تو اس لیے ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم جو باتیں ہمیں سمجھ ہیں، جیسے مجھے بہت بہت تھوڑی سمجھ ہے قرآن کی اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، لیکن میرا دل کرتا ہے میں قرآن کے ساتھ وقت گزاروں، جو سمجھ آئے وہ آپ سے شیئر کروں۔ اور اس میں ٹو بی آنیسٹ مجھے لیے جو سب سے زیادہ چیز جو مجھے ڈراتی ہے کہ کہیں میں غلط مطلب نہ کر دوں، کہیں وہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، تو پھر میں ساتھ ہی سوچتی ہوں غلطی کے ڈر سے نیکی کو کیا چھوڑ دینا چاہیے؟ یعنی نیت تو یہ نہیں ہے، دیکھیں کوئی بندہ گھر سے گاڑی چلانے یہ نہیں نکلتا کہ آج مجھے ایکسیڈنٹ کرنا ہے، آج مجھے کچھ کرنا ہے، کوئی قانون توڑنا ہے، کوئی نہیں نیت کرتا۔ گاڑی آپ ہمیشہ اچھی نیت سے اچھے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہاں پھر اس کے بعد کچھ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ تو بڑے بڑے علماء بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے قرآن کے لیے بڑی پرفیکٹ سب کچھ کر دیا۔ تو ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں کیسے اس بات کا انتظار کروں کہ ایک دن آئے گا کہ مجھے قرآن پرفیکٹ سمجھ آ جائے گا، بہت زیادہ آ جائے گا، تو پھر میں سمجھانے بیٹھوں گی۔ مجھے لگا کہ اگر میں بہت زیادہ بھی غلطیاں کروں گی اور مجھے جس کے بہت زیادہ امکان ہے، جبکہ عربی میری زبان بھی نہیں، لیکن پوری اس ریکارڈنگ میں فرض کیجئے کہ کوئی ایک فرد آتا ہے اور وہ میری بات سمجھتا ہے اور اس کی زندگی سے ایک برائی مائنس ہوتی ہے، ایک اچھائی کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے یہ بہت بڑا سودا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میری اپنی ذات اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہدایت لینے والا اور اسے شیئر کرنے والا بنائے، اور ہمیں اللہ ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو قرآن کے صاحب، قرآن کے ساتھی ہیں، اور قرآن کو ہمارے دکھوں اور غموں کا علاج بنا دے، ہماری قبر میں روشنی پھیلانے کا ذریعہ۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ السلام علیکم۔